अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद आरएन। हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। इनका तारुफ जो है वो ये है कि टीवी एंकर भी हैं और एडवोकेट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। सबसे बढ़कर इनका तारुफ ये है कि ये आज के मीडिया में पाकिस्तान के इकलौते मेरी नज़र में गैर मुतनाज़ा एंकर हैं और मकबूल ज़माना शो होशियारियाँ ARY न्यूज़ पे जो आप देखते हैं उसके होस्ट हैं। जी तो नाजरीन, तशरीफ लाते हैं मेरे आपके सबके फेवरेट हारून रफीक। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। Thank you. हैव अ सीट सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच नईम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सीनियर से जब आदमी अपनी तारीफ सुनता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया RNN पे। मैं आपके तमाम एपिसोड्स देखता हूँ, RNN की मैं सारी नशरियात देखता हूँ। ख़ास तौर पे इसलिए देखता हूँ क्योंकि आपने एक नया ट्रेंड दिया है कि बड़ी खुल के बात होती है। लोग अब डर गए हुए हैं यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी, तो अब लोग सुनना चाहते हैं जो सही बात होती है। तो मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, थैंक यू। गैर मुतनाज़ा एंकर मैंने कहा आपको। जी बिल्कुल। ये गैर मुतनाज़ा कैसे रह लिया आपने? इतने सालों से आप डेली आपने कंटेंट देना होता है, मुल्क की सियासत भी डिस्कस होती है, मुल्क के हालात भी डिस्कस होते हैं, लेकिन आपके हवाले से कभी भी किसी भी हलके से, किसी पार्टी से, किसी इदारे से और यहाँ तक के निजी महफिलों में मैंने आपके बारे में पॉजिटिव गुफ्तगू सुनी। जी ये सबसे पहले तो लोगों का शुक्रिया, आप जैसे दोस्तों का शुक्रिया। लेकिन इसमें अगर मैं कोई ऐसी आपको बात बताऊं जिससे बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें कि आप कैसे गैर मुतनाज़ा भी रह सकते हैं। खैर, गैर मुतनाज़ा तो पता नहीं, किसी ना किसी को तो कोई ना कोई तनाज़ा होगा ही मुझसे या गिला होगा। लेकिन इसमें ना एक सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आप नाम न लें, आप काम पे बात करें, पॉलिसी पे बात करें, उसूलों पे बात करें। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि कोई शख्स झूठा है तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये सबको ये नहीं कह रहा कि सब ऐसा करें। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसका नाम न लूँ, मैं झूठ पे बात करूँ कि भाई झूठ बोलना एक बुराई है और ख़ास तौर पे फलां काम में फंड्स खाना ये भी एक बुराई है और इसको दुरुस्त होना चाहिए। जब तक आप उसका नाम नहीं लेंगे, जैसे वो एक लतीफ़ा भी है कि अवाम शोर मचा रही थी चोर 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 चोर, तो एक ख़ास सियासतदान के लोग आ गए कि चुप करो, तो उन्होंने कहा हमने तो उसका नाम ही नहीं लिया। तो उन्होंने कहा सान नहीं पता चोर केड़ा। अच्छी गल। तो इसलिए नाम न लें, आप पॉलिसी पे बात करें। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भी किसी ना किसी को गिला हो सकता है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप से अगर किसी को गिला हो भी जी तो यही हो सकता है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। अच्छा बहुत शेर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जवाब में मैं ये कहता हूँ कि मैं हूं भी हाजिर है। अच्छा, ये जो है ना, जिस जॉनरे को आप ने चूज किया और ये बड़ा मुश्किल काम था और आपको बिल्कुल, मैं डे फर्स्ट से आज तक आपकी शख्सियत, जब आप सेट पे नहीं होते शो से बाहर, वो तो यानी कि कोई एटमी साइंसदान होना चाहिए था ना, कोई प्रोफेसर होना चाहिए था। लेकिन ये किस तरह हुआ, किस तरह कर लिया? इससे पहले जरा थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो हमारे शो का जो एक पैटर्न है, बचपन कहाँ गुजरा, स्कूलिंग कहाँ हुई, घर का माहौल बचपन में क्या था? देसी पंजाबी फैमिली, वालिद साहब का ताल्लुक चकवाल से, और हम मजंग में, लाहौर का एक बड़ा मशहूर इलाका है जिसको पुराना लाहौर भी आप कह सकते हैं। वहाँ पे आंख खोली, और वालिद क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे हालात में आंख खोली। और वहाँ पे हुआ ये कि जब अल्लाह ताला किसी को तैयार कर रहा होता है तो मामलात भी वैसे ही हो जाते हैं। तो आप जितना चाहे पढ़ लिख जाएं, लेकिन एक स्ट्रीट स्मार्टनेस जो होती है ना, जो मोहल्लों में से आपको आती है, तब हमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, सेल फोन नहीं था, कोई ऐसे टैबलेट्स नहीं थी या कहीं और ध्यान नहीं था, सोशल मीडिया। तो होता क्या था कि सुबह में स्कूल जाना, दोपहर में गलियों में खेलना, और गलियों में फिर कैरेक्टर्स को नोट करना कि हमारी गली में क्या क्या कैरेक्टर्स रहते हैं, ऑब्जर्वेशन, और बैठ के उनको ऑब्जर्व करना।
ایون قصاب کا کریکٹر کیا ہے, نائی کیسا ہے, وہ مطلب یہ ہم نے نوٹ کیا کہ اس کے لیے کیا لوازمات ہیں, تنور پہ کیا باتیں ہوتی ہیں, مطلب سب کچھ. ہم نے تنور پہ جا کے روٹیاں لگوانی, ابا جی نے کہنا کہ مجھے تازہ روٹی لا کے دو, تو وہ ہم نے جانا اور وہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہوتے, بھانت بھانت کی لینگویجز سننی, باتیں سننی. تو ایک اسٹریٹ سمارٹنیس آپ میں آتی ہے اور وہ کتابوں میں سے نہیں آ سکتی, اس میں سے آپ کو ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس میں سے گزرا, اور اتفاق سے میرا جو اسکول تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوئی کہ وہ ایک ایسے صاحب تھے, ان کا نام تھا سر حضور, تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. ان کو شوق تھا ایک ایسا اسکول بنانے کا جس کا تعلیمی معیار جو ہے وہ پوری دنیا کے بڑے بڑے اسکولز کا مقابلہ کر سکے ود ان 20-30 ایئرس. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب ہم اس اسکول میں گئے تو وہاں پہ جو تعلیم کا نظام تھا اس میں وہ اتنا اچھا تھا کہ جب تک ہم نے میٹرک کا امتحان دیا تب تک ہم میکبیتھ پڑھ چکے تھے, کنگ لیار پڑھ چکے تھے, کیٹس کو پڑھ چکے تھے ہم, رابنسن کروزو تو خیر سب بچے اس وقت پڑھ لیتے تھے, اب تو خیر شاید نہیں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم اور بہت سے پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہم پڑھ چکے تھے, اور مطلب شیکسپیئر پڑھ لیا ہوا تھا. ایون ایک انگلش میں سمرائزڈ فارم میں رامائن وغیرہ, یہ سب چیزیں ایک ایک چیز ہمیں وہاں پڑھائی گئی. اور اسلامی تعلیم بھی ہماری جو ہے وہ 6ٹھی کلاس سے شروع ہو گئی. تو ہی couldn't survive a heart attack, وہ ہارٹ اٹیک میں دنیا سے چلے گئے. اینڈ there was no one in his family جو اس ویژن کو لے کے چل سکتا. تو انہوں نے کافی برانچز لاہور میں اکٹھی کھولی تھی, قومی فاؤنڈیشن ہائی اسکول اس کا نام تھا. تو وہاں سے پڑھا, پھر گورنمنٹ کالج چلا گیا, وہاں ایک ڈفرینٹ ایکسپوجر تھا, اور اس کے بعد بس کرتے 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 پڑھتا رہا, اور ساتھ والد صاحب کا بزنس بھی دیکھتا رہا. اور پھر آئی اینڈیڈ اپ, جب when I was 36 36 سال کا تھا, تو میں آخری اپنے فائنل ایگزامز دے رہا تھا. تو بچوں کے اور میرے اکٹھے ایگزامز کئی دفعہ ہو رہے ہوتے تھے کہ پاپا بھی ایگزام دینے جا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں وہ جو کلپ بورڈ ہوتا ہے نا, گتا, میں 36 سال کی عمر میں کاروبار کر کے سارا کچھ کر کے تو میں وہ گتا لے کے اور پین پکڑ کے تو امتحان دینے جا رہا ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی. تو یہ ایک اس طرح سے گزرا وقت. اور جو اس طرف آنے کی بات ہے وہ اس طرح آ گئے کہ جیسے یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, لیکن آپ نے سوال پوچھا تو میں ضرور فرض ہے جواب دینا. وہ یہ کہ میرے ماموں خاص طور پہ اور والدہ بہت ایوڈ ریڈر تھے, پڑھتے بہت تھے کتابیں. تو خاص طور پہ بڑے اچھے اچھے آتھرز اس وقت کے ہوتے تھے, اب شاید لوگوں کو نہ پتہ ہو, عنایت اللہ صاحب اور اس طرح, تو ان کو پڑھتے تھے. تو اس وقت وہ سیریس تھیٹر بھی دیکھنے جاتے تھے. تو وہاں سے تھیٹر کی طرف دھیان گیا, بکس کی طرف دھیان گیا, آہستہ آہستہ تھیٹر ٹوٹل کامیڈی کی طرف آ گیا. جب ٹوٹل کامیڈی کی طرف آیا تو تب میں نے ہوش سنبھالی ہوئی تھی. اس سے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ تھیٹر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ بس وہ ماحول دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا, امی ساتھ ہیں, ماموں ساتھ ہیں, سیریس پلے چل رہا ہے. تو جب میں نے کامیڈی تھیٹر دیکھنا شروع کیا, پھر ڈانسز آ گئے. جب یہ ڈانسز وغیرہ آئے تو تب آئی ریفرینڈ, کیونکہ اس وقت میری تعلیم بھی ساتھ چل رہی تھی, تو پھر میں ذرا پیچھے ہو گیا. اسی دوران جو ہے وہ ڈانس پھر آپ تھیٹر سے لگ کر کے دیکھنا شروع ہو گئے. ہاں, میں وہ تھیٹر پہ پھر آپ کو پتہ ملا کے نہیں دیکھتے تھے. ہاں نہیں, وہ دور ہوتا ہے. تو اس کے بعد امان اللہ صاحب سے بہت اچھی دوستی, بہت اچھی یاد اللہ ان سے رہی. اکٹھے سوئمنگ کرتے تھے ادھر ایک لاہور کے ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں, ایک پول بڑا اچھا ان کا, پی سی میں. جی بالکل, جھکتے کرتے تھے پول کے اندر. وہ ایسی ویسی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ واقعہ مجھے یاد ہے, ایک دن وہ واش روم میں گئے نہانے کے لیے شاور ایریا میں, تو میں بھی شاور ایریا میں گیا. تو مجھے پتا کہ اب انہوں نے شاور بند کر دیا, باہر آنے لگے. تو میں نے دروازہ نا زور سے پکڑ لیا کہ کھلے نا. تو تھوڑی دیر کوشش کرتے رہے, تو کہتے ہیں کوئی ہے گیا, کوئی نہیں آواز آئی, او کھولو. تو میں نے آواز چینج کر کے نا میں نے کہا میں پھڑیا. کہتا ہے تو کون ہے؟ میں کیا کیڑی غزل, اندر نا غزل گنگنا رہے تھے. میں کہا دوبارہ سنا. اچھا انہوں نے نا کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا پہلے تو صحیح نہیں گائی. اچھا جو جواب تھا نا وہ بڑا اعلیٰ تھا. اچھا کہتے ہیں اب ان کو کیا پتا باہر کون ہے, آواز میں نے بڑی ہیوی, اوے پھر سنا. تو کہتے ہیں او میں صحیح گائی ہے, تو کوڑے. کمال ہے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق چلتے رہتے. کمال ہے. اچھا تو ان سے بھی ایک قربت,
اور تھیٹر آنا جانا. جی جی. یہ فیصلہ کب اور کیسے کر لیا آپ نے کہ آپ جو ہے وہ کامیڈی شو کریں گے اور ان لوگوں کو جنہیں آپ ٹکٹ لے کے دیکھنے جاتے تھے ان کی کامیڈی دیکھتے تھے اور ایسے ایسے بت اور ایسے ایسے جن ان کے ساتھ آپ کام کر لیں گے؟ ایک نمبر 2، جب آپ آئے اور ARY پاکستان کا پہلے دوسرے نمبر کا چینل، بلکہ اس وقت تو پہلے نمبر جیو دوسرے نمبر پہ چلا گیا تھا، اس وقت جب آپ نے یہ سیٹ سنبھالنے کا فیصلہ کیا تو کتنا پریشر تھا؟ یعنی کہ ٹانگیں کتنی کانپ رہی تھیں آپ کے سامنے؟ آفتاب اقبال کا شو خبرناک، مذاکرات، ادھر جو ہے وہ حسب حال اور وہ سہیل احمد چھائے ہوئے ہیں، اور ادھر جو افتخار ٹھاکر چھکے مار رہا ہے، اور ادھر جنید سلیم اور جس کے پیچھے ایک پوری صحافت کا کیریئر ہے. آفتاب اقبال وہ ابھی آپ بات کر رہے تھے 35 سالہ، اس سے پہلے 40 سالہ جرنلزم اور کالمسٹ اور پوری گرپ. ان حالات میں آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنے آپ نے نام لیے میں ان سب کو اپنے اساتذہ میں مانتا ہوں، اپنا سینئر مانتا ہوں، جو کہ وہ ہیں بھی، ماننا کیا ہے، ہیں ہی وہ. اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جتنے آپ نے نام لیے میرا کوئی کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں. ہاں اگر اس دور کی آپ بات کریں کہ میں نے یہ کیسے کر لیا اور اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا، تو اس میں یہ ہے کہ نعیم بھائی میں نے ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھی تھی دا سیکرٹ. وہ ایک کتاب آئی تھی، وہ پوری دنیا میں بڑی مشہور ہوئی وہ کتاب. اس کتاب میں یہ تھا کہ اگر آپ انف بیلیو کریں کسی چیز پہ، اگر آپ اتنا کر لیں جتنا کرنا چاہیے تو وہ ہو جاتا ہے. جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو آئی ریئلائزڈ کہ یہ توکل ہے اللہ تعالیٰ. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آج وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پاکستان اگلے 2 سالوں میں دنیا کا سب سے طاقتور ملک بن سکتا ہے. لیکن کیا آپ کا توکل، آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہی ہونا ہے؟ اگر ہو تو آپ ابھی سے تیاری کریں کہ بچوں تیار ہو جاؤ، پاکستان جو ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک بننے والا ہے. لیکن دل میں کہیں ہوتا ہے کہ نہیں یار اسباب ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم توکل کم کرتے ہیں. تو ایک تو جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کسی بھی کام میں سر لگ جاتا ہوں نا، پھر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کی کہ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں تو، نہیں کیونکہ ہمیں پیسے بولنے کے مل رہے ہوتے ہیں تو عادت پڑ جاتی. تو جیسے مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی سستی ایئر لائن میں بیٹھے ہوں گے تو آپ ڈرے ہوں گے کہ یار پائلٹ بھی سستا ہی ہونا. اگر آپ مہنگی ایئر لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ سو جاتے ہیں آرام سے کہ یار میں ایمریٹس میں جا رہا ہوں، یہ اس کا ریکارڈ ہی بڑا اچھا ہے، بڑی مہنگی ٹکٹ لی ہے، یہ بڑا زبردست پائلٹ ہوگا، آپ سو جاتے ہیں. تو زندگی کے جہاز کا پائلٹ اللہ تعالیٰ ہے بے شک. تو جب آپ یہ سوچ لینا کہ یار بہترین چل رہا ہے تو آپ پھر سو بھی سکتے ہیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ پر بڑا پکا میرا ایمان تھا. میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا، کبھی شک ہی نہیں کیا تھا کہ میرا شو ہٹ نہیں ہوگا، پہلی بار. لیکن شو کو جیسے بکے کو اکٹھا کیا، سب کچھ آپ نے کیا، جو کچھ نکلا آپ کے ہاتھ سے نکلا. مجھے ARY نے ہائر کر کے آپ کے حوالے کر دیا. اس کے بعد سب لوگوں کو اکٹھا کرنا، شو کو بنانا، کون کیسے، یہ سب کچھ اگر لوگ نہیں جانتے تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہیں، ہوشیاریہ جب سٹارٹ ہوا تھا تو سب سے پہلی ملاقات میری انہی سے ہوئی تھی اور مجھے ARY نے ہائر کر کے ان کے حوالے کر دیا تھا. اور یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے پورا وہ ایک بکے گلدستہ جو بنایا نا باغ میں سے پھولوں کو توڑ کے، وہ انہوں نے بنایا. ہی واز دا ریبن. تو اس میں آپ کا شکریہ، اور یہ کامیابی آپ کی بھی ہے ظاہر ہے. اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے، یہ تو یہ سینئرز ہیں. اپارٹ فرام دیٹ سچی بات ہے، کامیڈی اور ہیومر نس نس میں بھرا ہوا. آپ کو پتہ ہے، آپ مجھے کیونکہ آپ سے میری کیونکہ ایک ریلیشن ایسا ہے، ایک دوستی ایسی ہے کہ ہماری تو فیملی فرینڈشپ ہے، تو آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے. تو اس لیے وہ وٹ، وہ ہیومر، وہ جگتیں، وہ باتیں، اور ساتھ میں مینرزم تھوڑا آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کوئی تعلیم دے دی تو دوستوں نے کہا کہ بھائی تم تو پرفیکٹ کٹ آؤٹ ہو، تم یہ کام کرو، تو بس پھر کود پڑے. اچھا، وہ تو دوستوں نے
کا ایک سٹیج پہ آ کے نا کچھ دوستوں نے شروع میں روکنے کی کوشش کی کہ یار ارون دیکھ لے جی ان کے نام نے ذرا کھلا کے آ رہے اچھا ان کے اگر میں نام لوں گا نا تو ان کے نام اس طرح سے نہیں میں لے رہا ہوں کہ انہوں نے کسی بری سینس میں کہا. نہیں میں وہی لوگ مجھے یہ کہنے والے تھے کہ تم جاؤ اور وہی لوگ تھے یہ کہنے والے کہ اگر نہ جاؤ تب بھی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری ایج اتنی ہو گئی ہے کہ یہ بڑا لمبا سفر ہوتا ہے ہٹ ہونے کا. میڈیا کے اندر اتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو, پھر آپ کا نام بنتا ہے, آپ سامنے آتے ہو, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, تو تمہاری ایج بھی اتنی ہے. ایک دو نے یہ کہا کہ اب تم اب کیا ہٹ ہوگے, تم اب 10-15 سال بعد تمہاری کیا عمر ہو جائے گی. اپارٹ فرام دیٹ دوسرے جو دوست تھے, کیونکہ میں نے شو اپنا سٹارٹ کیا تھا, سب کچھ اپنا لگایا, گستاخیاں پورا سیٹ لگا تھا آپ کے فارم ہاؤس پہ, میں نے اپنا ہی سارا سیٹ لگایا, سب کچھ اپنا ہی کیا. تو میری انویسٹمنٹ بہت ہیوج ہوئی تھی, کیونکہ میں سب لوگوں کو چینل والے پیسے دے رہا تھا, چینل والی ساری سہولیات دے رہا تھا, بالکل ایسے پک اینڈ ڈراپ یہ وہ جو کچھ ہوتا ہے چینل والا میں سب کر رہا تھا. اور اوور اینڈ ابو ہر چیز کی پیمنٹ ایڈوانس میں جاتی تھی. میڈیا میں تو یہ ہے نا کہ 3-4 ماہ تنخواہیں نہیں آتی, تو سب پیمنٹس ایڈوانس میں جاتی تھی. تو میرا پیسہ کافی لگ رہا تھا. تو ایک دو دوستوں نے کہا کہ بھائی سنبھل کے, اتنا پیسہ لگا رہے ہو, پتہ نہیں آگے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. لیکن پھر وہی بات کہ مجھے یقین تھا کہ آئی ایم ہیئر اینڈ الحمدللہ انشاءاللہ آئی ایم ہیئر ٹو اسٹے. اچھا ویسے ایک پریشر اس سینس میں کہہ لیں کہ جب آپ کراچی چلے گئے, آپ نے سائن کر لیا کانٹریکٹ, شو شروع ہو گیا, ایک ڈیڈ لائن تو آپ کے ذہن میں ہوگی نا کہ 5 ماہ 6 ماہ 1 سال خدا نہ خواستہ رسپانس نہیں آتا تو پھر صورتحال کیا ہوگی. ڈائریکٹر نیوز عماد یوسف صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی آگے ریزلٹس دینے ہوتے ہیں, اور یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے کہ ہر سلاٹ کی ریٹنگ سے چینل کی ریٹنگ بنتی ہے, تو آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. وہ جو آپ کا پوسٹر بنا ہے وہ کتنا بکتا ہے کتنا نہیں بکتا, یہ تو تھا. یہ آپ نے بالکل, آپ نے یہ جو سوال کیا ہے نا یہ پبلک کنزمپشن کے لیے, وگرنہ آپ تو خیر سب چیزیں جانتے ہیں, آپ پریوی ہیں تمام فیکٹس کے. نہیں بھائی الحمدللہ, تب بھی اس دن بھی جس دن میں ARY میں نے قدم رکھا تھا اس دن بھی میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہے اچھی طرح میں نے کہا تھا کہ جسٹ گیو می 6 months یہ ٹاپ ریٹڈ شو ہوگا, اور وہ 2.5 ماہ بعد ہی ٹاپ ریٹڈ ہو گیا. تو الحمدللہ آج تک جتنے فلائرز میرے نکلے ہیں شاید ہی الحمدللہ. اچھا جیو نے رابطہ کیا آپ سے, پھر میر ابراہیم صاحب نے آپ سے ملاقات کی؟ جی بالکل, اور پیغامات MSR کے آئے اور آپ کے گھر پہ بھی ملاقات ہوئی. MIR جو ہے میر ابراہیم جو ہیں وہ آپ کے گھر بھی تشریف لائے. کیوں ڈیل نہیں بنی, کیوں آپ نے جیو جوائن نہیں کیا؟ سلاٹ اصل میں تو یہ سلاٹ جو تھا یہ تو جیو کا سلاٹ تھا, سپر ہٹ سلاٹ, خبرناک, اور اسے ریوائیو کرنا تھا. اور تمام تر جو ان کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہارون رفیق اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں یا ان کی ٹیم ریوائیو کر سکتی ہے. تو کیوں ڈیل نہیں بنی؟ کوئی پیسے پوسے کی ڈیل نہیں بنی؟ کیا ٹیم پوری نہیں لینا چاہ رہے تھے وہ؟ کیا وجہ تھی؟ ARY کی محبت تھی, بھابھی نہیں مانی, والدہ نے منع کر دیا؟ یہ تو ذرا شیئر کریں آج کھل کے ہمارے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے گستاخیاں دیکھنے کے بعد جس چینل سے میرے ساتھ رابطہ ہوا وہ جیو ہی تھا. اچھا جی, اچھا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے؟ جی. سب سے پہلی جو مجھے کال آئی تھی, گستاخیاں کے بھی 2 ایپیسوڈز اپلوڈ ہوئے تھے, تو مجھے جو کال آئی تھی وہ جیو سے تھی. اس میں کوئی یہ تاریخ تو بدلی نہیں جا سکتی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ملاقات کریں. رانا جواد صاحب نے کال کی, آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. رانا جواد صاحب نے کال کی, بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے کچھ وقت دیں, کیونکہ میں ابھی تو ایک دم سے تو آیا ہوں, میں مطلب گیو می اے بریک, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں سوچوں سمجھوں, میں کوئی غلط فیصلہ نہ کہیں کر لوں. کچھ بھی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میڈیا میں ڈیل کیسے کرتے ہیں. ساری زندگی ہم نے اسٹیل کا بزنس کیا, تو مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ میڈیا میں کیسے چیزیں. اور یہ بھی کہیں فیل آ رہی ہوگی کہ یار میں چیزا تو نہیں ہو رہا, شغل تو نہیں ہو رہا کہ ڈائریکٹ 2 ایپیسوڈ اپلوڈ, اور جیو سے کال آ گئی.
اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ وقت کچھ گزرا تو GNN سے رابطہ ہوا, ایک دو اور چینل سے رابطہ ہوا. تو جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ عماد بھائی کی جب کال آئی نا تو انہوں نے مجھے مطلب بائی دا کالر گریب کیا, انہوں نے نکلنے نہیں دیا, جیسے پھڑ نہیں لیندے. انہوں نے فون کرتے ہی پہلی بات ہی یہ کی, ہم آپ کے ساتھ شو بنانا چاہتے ہیں, آپ بنانا چاہتے ہیں؟ اب حال چال یا یہ وہ, میں نے کہا جی بنانا چاہتے ہیں. اور اس وقت میں مطلب اسٹل آئی تھنک کہ ARY جو ہے ون آف دا بیسٹ چینلز, تو میں نے میرے لیے ARY بہت بہت زبردست, مجھے وہ ٹیگ ہی بہت اعلیٰ لگا. ایک تو ARY اور اوپر سے عماد یوسف اور عماد صاحب کو انکار کرنا جو ہے نا, وہ ہے ایک ان کے اندر مقناطیسیت. اچھا تب میں نے دیکھا نہیں تھا انہیں, تب میں ابھی ملا نہیں تھا. نہیں فون پہ زیادہ مقناطیسیت. اچھا میں تو دیکھیں, میں تو یہ کیمرے میں کہوں گا کہ آج میں اگر میں نے ایڈمنسٹریشن کی اور بیورو چیف کا رول میں نے سرو کیا سما ٹی وی کو اور ARY کو اونلی بیکاز آف عماد یوسف. یہ کانفیڈنس مجھے صرف عماد یوسف صاحب نے دیا کہ تم یہ کرو گے. جب عارف حمید بھٹی گئے تو انہوں نے کہا تم یہ کرو گے. پھر مجھے سما کی آفر ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کرو جا کے, لیکن جب میں کہوں گا تو پھر تمہیں فیصلہ بدلنا ہوگا. اور مجھے انہوں نے اجازت, میں ان کی اجازت لے کے سما ٹی وی آج میں یہاں بھی اگر کر رہا ہوں تو یہ کانفیڈنس جو ہے یہ ایک بیریئر تھا, جو ایک خوف کا بیریئر تھا, اس کو میں نے اگر کراس کیا تو وہ عماد یوسف صاحب کی وجہ سے. اچھا سیم گوز فار می ایز ویل. مجھے ابھی تک بھی جب میری ان سے ملاقات ہوتی ہے, جیسے وہ ٹریٹ کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, یقین جانے کہ کانفیڈنس لیول ہی بندے کا اور ہو جاتا ہے. اور یہ ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے. اور پہلے دن وڈ یو بلیو کہ اب دیکھیے میں پہلے دن گیا ہوں, میں ARY کے آفس میں انٹر ہوا, میں گیا ہوں تو میں نے سوچا کہ میرا تھوڑا انٹرویو ہوگا, باتیں ہوں گی کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں. آئی انٹرڈ, انہوں نے میرے آگے وائٹ پیپر رکھا, انہوں نے کہا کہ لکھو تمہیں کیا چاہیے. یہ پہلے والی میٹنگ تھی, دوسرے والی میں تو میں بھی ساتھ تھا. دوسری میں آپ ساتھ تھے. وہ آپ پہلے کی بات کریں. اچھا پہلی اکیلا گیا تھا میں. اوکے. تو انہوں نے میرے آگے کاغذ رکھا, تمہیں کیا چاہیے یہاں لکھو. کمال ہے. میں نے کہا یار مطلب انہوں نے کر جاؤ گے تم. تو تب وہ آئے فواد بھائی, اپنا اندر انٹر ہوئے فواد خان, تو وہ آئے تو انہوں نے دو چار باتیں, تو وہ عماد بھائی نے کہا کر لے گا یہ, چھوڑو کر جائے, تم بلاؤ بھائی اس کو, سیٹ کیسا چاہیے تمہیں. اب پہلے دن ہی مجھ سے پوچھا جا رہا سیٹ کیسا چاہیے, اور پہلے دن ہی انہوں نے کہا بھائی تم کر لو گے, تم کر رہے ہو. اور وہ وہی ہوا. تو ان کی کال جب آئی نا مجھے, تو وہ یہ کال تھی کہ ہم شو بنانا چاہتے ہیں, آپ بنانا چاہتے ہیں؟ تو جواب تو یہی ہے جی میں بنانا چاہتا ہوں, چلو کراچی آ جاؤ, تم ابھی آ جاؤ. میں نے کہا جی مجھے 2 دن دیں, میں 2 دن بعد آتا ہوں. میں گیا, دین ریسٹ از ہسٹری. تو جب یہ بات جیو پہ پتہ چلی تو ہی از ویری کائنڈ, جب بھی ملتے ہیں تو بہت اچھے ہیں میر ابراہیم. تو وہ آئے جب, تو میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے پہلے آپ سے وہ کیا تھا. میں نے گزارش کی کہ اچھا آن اے ویری سیریس نوٹ, شاید یہ ان کے لیے بھی اچھا ہو گیا, میرے لیے بھی اچھا ہو گیا. وہ ایسے اچھا ہو گیا کہ ARY پہ اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی, ٹاپ ریٹڈ شو بن گیا. تو وہاں پہ ان کو بھی بیسٹ اینکر مل گیا, ان کو تابش مل گیا. مطلب اگر میں فار ایگزامپل اگر وہاں انکار نہ کرتا, وہ وہاں میں چلا جاتا, تو اب کتنا شاندار ٹیلنٹ ہے پاکستان کا جو ڈسکور ہوا تابش کی شکل میں. ہاں ابھی تابش 1-2 ماہ اور شو کرے گا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو یار آپ اندر کے آدمی ہیں یار, میری بات میں جی. اچھا سنس ان کو ایک اچھا اینکر ان کو بھی مل گیا. ہاں ابھی 6-8 شو اور کریں گے وہ. میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عماد صاحب کے ساتھ اس سے پہلے ہم نے بنایا مستی گیٹ. عماد صاحب لاہور ہے, اچھا, اور عماد صاحب کے ساتھ گاڑی میں ہم دونوں آرٹسٹوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. اور مستی گیٹ میں بہت آرٹسٹ ہیں. جی سر, نسیم وکی کے گھر پہ میٹنگ عماد صاحب کی, میری وکی کی, اور وہاں سے جو ہے نا انہوں نے وہ ہمیں وہ دے دی چابی کہ چلو بھی جا کے بناؤ, اور وہ ایورنیو میں سیٹ لگ گیا. وہ جو ہے کچھ ہمارے اپنے ہی آرٹسٹوں کی آپس کی ان کے جو ایشوز تھے اور چیزوں کی وجہ سے بڑا اچھا شو تھا. وہ بڑا اچھا شو تھا, ڈیبیو تھا. آج کے جو سپر سٹار فلینکس پہ بیٹھے ہوئے نا ہیوی ویٹ, وہ ان کا ڈیبیو تھا. وہ سامنے آڈینس میں بیٹھتے تھے. افتخار ٹھاکر, کیسر پیا, ظفری خان, کیسر پیا, آغا,
آغا ماجد، یہ سارے لوگ دیدار، سلیم البیلا، سارے. اچھا اس میں یہ ہوا کہ وہ شو ہم نے وہ 1.5 سال بڑا اچھا چلا. اس کے بعد اچھا اس کے بعد اگر میں نے کبھی ایسے تجویز دی بھی نا تو تھوڑا سا وہ جیسے غصہ نہیں ہوتا انتظامیہ میں کہ یار نہیں بنانا, یعنی کہ لاہور میں نہیں بنانا, چلو لاہور میں نہیں بنانا شو, اس ٹائپ کا مزاج ہو چکا تھا. اچھا اب اس صورتحال میں اس دوران جو ہے کئی پائلٹ بنے ہیں کئی شوز کے, آپ کو پتہ اس بات کا؟ نہیں یہ مجھے سر اسی آپ کے اسٹوڈیو میں بیریم, پتہ نہیں سنین نافع نے آپ کو کیوں نہیں بتایا, یہیں پہ جو ہے محمد رانا کے ساتھ شو بنا, پتہ ہے آپ کو, اس کا پائلٹ شوٹ ہوا اسی سیم شو. 2-3 اور لوگوں کے ساتھ پائلٹ شوٹ ہوئے ہیں, ریجیکٹ ریجیکٹ ریجیکٹ. اوکے اس دوران آپ کی انٹری ہوتی ہے, اور میں آپ کو ویسے ہی مل رہا ہوں کہ جیسے باقی لوگ ہو کے آئے گئے, ہاں ہو جتنے محمد رانا نہیں چلے. ہاں ہاں میں کہیں کو رہا ہے. مجھے جب عماد بھائی کی کال آئی کہ یہ ہارون صاحب ہیں, یہ لاہور آ رہے ہیں, ان سے میٹنگ کریں اور شو بنا دیں. اچھا تو میں اسی ٹھنڈے موڈ میں ہی کر رہا تھا, لیکن یہ کہ ان کی طرف سے اسائنمنٹ آتی تھی تو ہمارے لیے وہ چیلنج ہوتا تھا, اور ہم نے ود ان ٹائم اس کو کر کے, بلکہ بعض کا تو ان کو سرپرائز دینا ہوتا تھا کہ بیفور ٹائم چیزیں کر دینی, اس سے بہتر بجٹ میں نیچے کر دینی, اور حیران بھی کرنا پریشان بھی کرنا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے جب آپ کے لیے آپ آئے لاہور تو میں کہیں کو رہا ہے, تو میں کہ چائے پینی ہے, ٹھیک ہے نا, سینڈوچ کھانے نے کھا لیں گے, ڈیرا چل رہا ہوتا تھا. تو لیکن ایک میٹنگ, دوسری میٹنگ, تیسری, اور معاملہ اس قدر وہ سیریس تھا کہ چوتھے دن میں ہلٹن آگا ٹایا, گلبرگ اس تو بعد سلیم ٹایا, اور میرے نال جو ڈائلاگ ہوئے نے وہ میں کسی دن شو چ دسنے نے, جس دن میرے نال نکیتا کی. اچھا مجھے حسنین نافع, ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں, ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں حسنین نافع صاحب, تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا, حالانکہ اچھا وہ نا میں اکثر حسنین صاحب سے کہتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ آپ جیسا نا آدمی سب کو دے, ایسا امپلائی جو ہے نا, ایسا شوہر, ایسا امپلائی, بھائی, شوہر, کولیگ, سب کو دے. یقین کریں سنگل ہینڈلی وہ شو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, ایسا کنٹرول کرتے ہیں سب کو. اس طرح وہ بندہ, دیکھیں مجھے نہیں بتایا کہ یار یہ ہواؤں میں نہ کہیں چلا جائے کہ ہم نے اتنے پائلٹس بنائے. خیر ماشاءاللہ وہ بھی بھائی کیا ایسٹ ہے یار بھائی کا, کیا بات ہے. نہیں اب تو ماشاءاللہ وہ ٹائم جو ہے, اب کتنے ٹائم میں ایک ایپیسوڈ آپ کر لیتے ہیں ریکارڈ, کتنا ٹائم؟ دیکھیں نہیں بھائی, ہمارے ساتھ ایک پروڈیوسر صاحب تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ کیونکہ کام کر چکے تھے پہلے, مجھے ساری ٹیم ہی ایکچولی ملی آفتاب صاحب کی. میرا جو انیشلی شو کا جو آئیڈیا تھا نا, وہ نہیں بھائی یہ تھا, جو میرا سب سے پہلے گستاخیاں سے پہلے جو میرا ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ 3 سیٹ لگیں گے, ایک کی لائٹس آن ہوں گی تو وہ لائبریری ہوگی, اس دن ہم کتاب پہ بات کریں گے, اوکے, اور لائبریری کا سیٹ ہوگا, کوئی کمیڈین نہیں ہوگا. اچھا, ایک سیٹ ہوگا ٹی وی لاؤنج کا, ٹھیک ہے, جس میں کبھی ہم کسی کو بلا لیں گے, اس کا انٹرویو کریں گے, ٹھیک ہے. اور ایک اور سیٹ تھا جس پہ موویز اور میڈیا اور اس طرح کی چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. تو 3 سیگمنٹس اور پورا شو تیار, اور اس میں 2 لوگ کامیڈی ریلیف دینے, کامک ریلیف جسے کہتے ہیں, اس کے لیے ایک میرا کام والا, وہ ایک کامیڈین ہوگا, وہ کامیڈین آئے گا, مجھے کبھی چائے دے گا تو اس پہ کوئی بات ہو جائے گی, اور ایک ہوگا جو ہمارا محلے دار ہوگا, وہ بار بار ہمیں تنگ کرنے آئے گا, کبھی لائبریری میں کبھی, تو 1-2 کامیڈینز, اور یہ پورا شو تھا. اب ہوا کیا, امانت جو امان اللہ صاحب کا بیٹا ہے, میرا کلاس فیلو ہے, دوست ہے بچپن, اس نے مجھے کہا کہ میں پوری ٹیم لا دیتا ہوں. تو جب پوری ٹیم آئی نا, تو انہوں نے اس سے پہلے کوئی اور شو بنایا ہی نہیں ہوا تھا سوائے آفتاب اقبال صاحب کے شو. اوکے. اب جیسے ایک لطیفہ اگر آپ کہیں تو سنا دوں. سنائیں. ایک گاؤں میں نا, پرانے دور کی بات ہے, جب خواتین پڑھی لکھی نہیں ہوتی, تو کوئی رشتہ لینے کے لیے گئے کسی کے گھر میں, تو انہوں نے کہا جی ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے, خط پڑھ لیندی ہے. اس وقت خط پڑھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, ڈاکیے نو پیسے دے کے خط پڑھائے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا ہاں ابھی دیکھو, دختر نیک اختر جا کے طاق میں سے خط لے کر آؤ. تو خط لے کر آئی, تو پڑھنا شروع کیا. پڑھ کیا رہی ہے کہ میں آپ کا تایا کویت سے, میں یہاں خیریت سے ہوں, امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے, آپ کے لیے ریڈیو بھیج رہا ہوں. اوکے. تو انہوں نے کہا جی ہماری بہو پڑھی لکھی آ جائے گی تو یہ تو دھوم مچ جائے گی. انہوں نے شادی کر لی. شادی کر کے بہو جب گھر گئی تو پہلا خط آیا ان کے بیٹے کا سعودیہ سے. ان کا بیٹا پڑھو. اس نے خط کھولا اور پڑھ رہی ہے, میں آپ کا تایا کویت سے,
امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, آپ کے لیے ریڈیو بھیج رہا ہوں. وہ نہیں, کوئی خط رٹیا, آلے والا خط. آلے والا خط سی. اوکے. تو کوئی اور ان کو سٹائل آف شو نہیں آتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا لائبریری تو آپ کے پیچھے کتابیں لگا دیں گے, اچھا کامیڈی ریلیف کے لیے 2 لوگ 3 کر لو, اچھا آپ نے موویز پہ بات کرنی ہے تو وہیں بیٹھ کے کر لیں. تو کرتے 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 سیم انہوں نے آلے والا خط بنا دیا. یہ ہوا میرے ساتھ. تو اس وقت جو میرے ساتھ لوگ تھے, جو پروڈیوسر تھے, جو ڈائریکٹرز تھے, وہ سارے وہی تھے. تو ان کی عادت تھی 12 13 گھنٹے میں شو بڑی بنانے. لمبی ریکارڈنگ. آپ کو یاد ہوگا, لیکن لوگوں کی کنزمپشن کے لیے جو ہماری پہلی ریکارڈنگ تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی تقریباً 11-12 بجے, 8 بجے تقریباً, اور رات کو 8-9 بجے, اور صبح 8 بجے تک 2 سیگمنٹ ہو گئے تھے. ایک بھی نہیں ہوا تھا. اچھا, ایک بھی نہیں ہوا تھا. صبح جب سورج نکل آیا تو ہمارا ایک سیگمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا, آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی. تو سوچا کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, شو نہیں بن رہا. تو نعیم بھائی, وہ جب سے میں نے اسٹیریو ٹائپس توڑے ہیں نا, جب سے ان چیزوں سے نکلا ہوں, تو اب میرا ٹوٹل جو رول ٹائم ہے نا وہ تقریباً کوئی 4.5 گھنٹے. اچھا, زبردست. اور لگ جاتے ہیں 8 گھنٹے اس طرح کے, گئے بیٹھے, پری شو تھوڑی باتیں کر لیں, پھر شو کے دوران بریک آتی ہے, پھر سیٹ. پھر آپ نے ایک اور بولڈ فیصلہ کیا. شروع میں تو آپ گیسٹ بیس شو کرتے تھے. جی بالکل بالکل. شروع میں کافی عرصہ گیسٹ بیس کیا, پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ بغیر گیسٹ کے میں شو کروں. آپ کا بھی مشورہ شامل تھا. اور وہ پھر بغیر گیسٹ کے آپ نے کیا تو وہ اور اوپر ہو گیا. اچھا, گیسٹ بیس شو میں نا آدمی تھوڑا سا سٹک اپ ہو جاتا ہے کہ اب گیسٹ بیٹھا ہوا ہے, اس سے بھی بات کرنی ہے. اب وہ جس فیلڈ سے ہے آپ کو اسی فیلڈ میں رہنا ہے. تو جب گیسٹ نہیں, آپ کھل کے کھیلتے ہیں, جو چاہے آپ بات کرتے ہیں. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ مجھ سے وہ باتیں نہیں کریں گے جو آپ مبشر بھائی سے کر لیتے ہیں, یا جو کسی اور اینکر سے باتیں کرتے ہیں. مجھ سے آپ میرے اس کے اندر رہ کے بات کریں گے تو آپ بھی بند جاتے ہیں. تو جب نہیں ہوتا تو اوپن ہاؤس ہوتا ہے, جو دل کر رہا ہے اینکر کا وہ بات کر رہا ہے, وہی کانٹینٹ دے رہا ہے. تو اس لیے ذرا آسانی ہوگی, اور اس میں آپ کو ہی مشورہ شامل. تو گھر میں کبھی سیریس ہوتے ہیں تو بچے بھابھی کہتے نہیں کہ ہارون رفیق ہے, اچھا کارا کے تینوں کی ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ بالکل ہوتا ہے. کبھی بہت زیادہ بولوں تو وہ کہتے ہیں کہ تیرا شو نہیں چل رہا, ساڈی بھی سن. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کیونکہ اینکر جیسے کیپٹن آف دا شپ آپ نے کہا ہوتا ہے, تو آپ کا ایک حفظ مراتب بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبے بنے ہوتے ہیں سب کے. تو اس طرح تو یہاں وہ پھر کہتے ہیں کہ ایتھے تو اینکر نہیں ہے گا. تو والدہ بھی کبھی کبھی کہتی ہیں میں بیٹھی ہیں نا, میں گل کروں. میں کہتا ہوں جی آپ بالکل کریں بات, یہ کریں. تو گھر میں بالکل ایسا ہوتا ہے. لیکن گھر میں سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اینکر ہوئیں گا باہر ہوئیں گا, گھر میں کچھ نہیں چلتا سر. وقت نکل آتا ہے بچوں کے لیے. وقت شروع میں تو نہیں نکلتا تھا. شروع میں ہمارے آورز بہت لمبے تھے, 12 گھنٹے. اب ہم 6-7-8 گھنٹوں میں فری ہو جاتے ہیں. پہلے 12 گھنٹے کا ٹائم نہیں نکلتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, تو وہ ٹائم گزر گیا. اب الحمدللہ اب نکل آتا ہے. اب بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں, گپے بھی مارتے ہیں. اچھا, اور اب یہ ہو گیا ہے, مجھ پہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آئی گاٹ میرڈ ویری ارلی, تو میرے بچے اب بڑے ہو گئے. تو اب ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑی دیر بڑی مزے کی گپیں ہو جاتی ہیں. زبردست. تو یہ اللہ کی بڑی مجھ پہ ایک مہربانی ہوئی ہے کہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بڑی دیر گپیں مارتے ہیں. اب نکل آتا ہے ٹائم. زبردست. اب نکل آتا ہے. لیکن پھر میں اینڈ پہ یہ کہہ دوں, نہ کڈو ٹائم. انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی. جی بالکل. تو کیا فیلنگس تھی ان دنوں, کیا صورتحال تھی, کیا سوچتے تھے فیملی میں, بچوں سے کیا ڈسکشن ہوتی تھی, ریکارڈنگ کرنے جاتے تھے, ڈسٹرب تھے, پریشانی تھی؟ اچھا نعیم بھائی, پریشانی تو ظاہر ہے سب کو تھی, ایسا نہیں ہے پریشانی نہیں تھی, بہت پریشانی تھی. جان کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے, ملک کے بزنس کے حوالے سے, اپنے بزنس کے حوالے سے, کیونکہ دونوں طرف نا ایک جنگ لگی ہوئی ہے, انڈیا میں بھی اور پاکستان میں, دونوں طرف ایک جنگ لگی ہوئی, اور وہ جنگ بڑی جانیں ضائع کر رہی ہے. ابھی ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک خبر پڑھی, بہت دل دہلا دینے والی. وہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے حملے روز ہو رہے ہیں, ہر گھر میں ہو رہے ہیں, اور اس جنگ کے خلاف کوئی نہیں لڑ رہا, اور وہ غربت کی جنگ ہے. اور بڑے لوگ ہیں جو بیچارے اپنی غربت کی اس جنگ میں
کسی نہ کسی سرحد پہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن وہ جنگ جیت نہیں پا رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دونوں ملکوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور ان کو غربت کے خلاف جنگ شروع کر دینی چاہیے کہ وہ وقت آ جائے کہ دونوں نیشنز آخری بندوق بیچ کے بھی نا تو غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیں, آخری گولی تک بیچ کے راشن ڈلوا دیں, دونوں طرف کی عوام خوش ہو جائے, نفرتیں ختم ہو جائیں. ادروائز یہ جو جنگ ہوئی ہے, جب بھی جنگ ہوتی ہے نا تو وہ تاریخ کا دھارا تھوڑا سا موڑتی ہے. جیسے کبھی سیلاب آتا ہے نا تو وہ نئی شاخیں دریا کی نکال دیتا ہے اور کچھ شاخیں بند کر دیتا ہے. تو بینگ اے پاکستانی اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جیسے آپ کے یہاں ایک کتاب پڑھی ہے, اس کا ٹائٹل جو کتاب کا نام ہے وہ ہے وی اون دا اسکائی. تو مجھے لگا کہ یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں ہونی چاہیے کہ وی اون دا اسکائی. تو یہ ایک اچھا لگا, بہت اچھا لگا, دل کو بہت خوشی اس ہوئی. حادثے نے قوم کو یکجا کر دیا آپ کے خیال میں؟ یہ بہت اچھا ہوا اور بڑی ضرورت تھی. دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو ہمیں صحیح نہیں لگ رہی ہوتی اس میں سے خیر نکل آتی. تو کوئی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں خیر کا پہلو نہیں ہوتا. تو اس جنگ میں خیر کا پہلو نکلا ہے اور قوم متحد ہو گئی. فینز ملتے ہیں, سیلفیاں بنواتے ہیں, جی کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یار فین آ جاتے ہیں پھر تصویریں کھنچاتے ہیں, ایسا اسی کے لیے تو کرتے ہیں بھائی. یہی تو ایک پیمانہ ہوتا ہے آپ کی کامیابی کا کہ لوگ آتے ہیں تصویریں کھنچاتے. بہت اچھا لگتا ہے اپنے فینز. بہت میں بڑا کنیکٹڈ رہتا ہوں فینز. آپ کو پتا ہے آپ اینکروں کے شاہد آفریدی ہیں؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ پیچھے سے آئے ہیں 37 کی اندر سو کر کے تے ہٹ ہو گئے ہو. ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے نے, وہ او ڈی آئی کھیل کے وہ وال چٹے ہو گئے نے جی. وہ گرامر سکول بن گئے نے. آفتاب صاحب لوکاں دی اردو ٹھیک کرا رہے ہوندے نے. وہ کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے, تسی آئے تے تسی اونے ہی پاپولر ہو گئے ہو. تو خواتین بھی سیلفی وغیرہ بنواتی ہیں جب جی تو نمبر مانگتی ہیں تو دے دیتے ہیں نمبر؟ نہیں, نمبر میرا کچھ کے پاس تو ویسے ہی چلا گیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیسے میرا نمبر عام ہو گیا ہوا, اور کالز اور میسیجز آتے ہیں. معصوم ہارون کیسے چلا گیا؟ جب آپ نے دیے ہی نہیں نمبر بھائی کسی خاتون کو تو اس کے بعد نمبر کیسے چلا گیا مسئلہ؟ اچھا, میرا نمبر ایسے چلا گیا کہ میری جو کمپنی پہلے رجسٹرڈ, تو گوگل میں جب آپ میرے بارے میں بہت ڈیپ سرچ کریں گے نا آپ کو ایک جگہ ہے جہاں سے آپ کو میرا نمبر مل جائے. کمال ہے. جی. تو جن لوگوں جو بہت ہارڈ کور فینز ہیں وہ جب جاتے ہیں نا ڈیپ تو ان کو نمبر مل جاتا ہے. تو کس طرح کے میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ؟ آپ بڑے اچھے لگتے ہیں, بہت ہینڈسم ہیں, بولتے بہت اچھا ہے, آپ کی اسمائل بہت اچھی ہے, کافی پیئیں کسی وقت. سر یہاں کوئی رہنے کا انتظام ہے؟ رہنے کا تو ہے, پھر میں بتا دیتا ہوں. رہنے کا تو ہے لیکن میں یہ ذمہ داری نہیں لوں. اچھا, ذمہ داری نہیں لوں گا. بالکل. دیکھیں بالکل فینز ہیں, ہم بھی تو کسی نہ کسی کے فین ہیں. تو فینز ایسے ہیں, ایسے آتے ہیں. ایک ہیں فین جنہوں نے ایک چھوٹا سا مجھ پہ نا ایک ناول لکھ دیا. اچھا. مجھے ای میل کر دیا. تو اب وہ میں حیران تھا کہ میں ان کو جواب نہیں دے رہا تھا, تو انہوں نے پورا ایک چھوٹا سا ناول لکھ دیا. اچھا. اس ناول میں خاتون ہیں جو کس طرح ایک اینکر کو پسند کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے میسیجز بہت آتے ہیں, لیکن آپ کو میرا پتہ ہے نا آپ کو میرا. مجھے پتہ ہے اس لیے تو سوال کر رہا ہوں. تو بس ایسے ان کو. آپ نے اتنے غور سے ناول پڑھا کیوں؟ اچھا, آپ کو تو پہلی 2 لائنوں میں پتہ چل گیا ہوگا کہ حرکت ہے کی اینڈ تک تسی کیوں پڑھے مزے لے لے. وہ میرے ابھی بھی ای میل میں سیوڈ ہے. وہ میں نے پڑھا اس لیے کہ شاید اس میں کوئی ٹوسٹ آ جائے گا, کچھ آ جائے گا. لیکن اور یہ کیا ہے, چھوٹا سا ناولٹ ٹائپ تھا, وہ اردو میں انہوں نے لکھا تھا, بہت اچھی اردو تھی ان کی. اچھا. ان کا شکریہ, انہوں نے لکھا, اس قابل سمجھا. شاعری آ جاتی ہے کچھ لکھ کے, کچھ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. ایک نے بھی پچھلے دنوں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. وہ یہ ہوا کہ پھر دوبارہ کہ اچھا انہوں نے لکھ دیا کہ مطلب وارڈروب میں نے ذرا اور زیادہ ینگسٹرز والی پہن لی. تو کچھ ایک اس طرح کا میسج آ گیا کہ بس یہ وہ, تو میں تو پاکستان آ رہی ہوں, تو یہ وہ. تو وہ میسیجز آ جاتے ہیں, لیکن وہ کیونکہ میری ٹیم ہے ایک پوری نا, تو سب کو وہ میسج جاتا ہے, مجھے اکیلے کو نہیں آتا. گروپ میں آ جاتا ہے یعنی کہ؟ نہیں, گروپ میں نہیں آتا. میرے انسٹاگرام ہینڈلرز ہیں نا, اوکے, تو فیس بک ہینڈلرز ہیں, تو وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے میسج, تو سب پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے میری زندگی تو کھلی کتاب ہے, آپ کو پتہ ہے. وکالت کر لی, پوسٹنگ کر لی,
شادی کر لی, جی. کیا کرنا ہے؟ بزنس کر لیا, بزنس کر لیا. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی ایک بہت اہم کام رہ گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک فلم بنانی اور ایک سیریز بنانی. یہ 2 کام ہیں جو اب میرے نیکسٹ اس میں ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. فیصلہ کر لیا سبجیکٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس 3 فلم اسکرپٹس پڑے ہیں, 2 لکھوائے ہیں, ایک میں نے خود لکھا ہے. جو میں نے خود لکھا ہے وہ سسپینس ہے اور ہو ڈن اٹ ٹائپ کا سسپینس ہے, اور ایک میں نے کامیڈی لکھوایا ہے اور ایک روم کام ہے. تو یہ 3 اسکرپٹ لکھوائے ہیں. ایک سیریز ہے, وہ بھی کامیڈی سیریز ہے, اس کے 2-3 ایپیسوڈز ریکارڈ ہو چکے ہیں اور وہ تیار ایڈٹ ہو کے تیار ہو چکے ہیں. اب جب باقی ہم اس کو ریکارڈنگ سٹارٹ کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے. ایکٹنگ کریں گے خود آپ؟ ایکٹنگ نہیں بھائی, میرے کبھی ٹرائی نہیں کی, نہ میرا کوئی فوٹے ہے اس حوالے تو سے. ٹرائی کی ضرورت ہے, یہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایکٹنگ کہتے ہیں. یہ تو بہت اچھی کر. ہاں ہاں, پھر تو کر لوں. نہیں رکھے رول آپ اس میں, ٹھیک, رکھے رول آپ اس میں. یہ اب آپ کے کہنے پہ میں اپنا رول رکھ رہا ہوں. ہاں جی بالکل رکھیں, بالکل رکھیں. آپ کے خیال میں مجھ پہ کون سا رول سوٹ کرے؟ میں آپ پہ جو ہے نا ہیرو اور ولن دونوں سوٹ کریں. میرا خیال ہے ولن میں زیادہ مارجن ہے. ولن میں زیادہ مارجن ہے. ولن کے پاس تقریباً 1.5 گھنٹے کا مارجن ہے, ہیرو کے پاس آخری 2-3 منٹ کا مارجن ہے. بس ٹھیک ہے, میں اپنا انٹیگنسٹ کا رول رکھوں. ہاں, اب طبیعتاً ولن ہے آپ. آپ جو بھی کہیں میں مان جاؤں گا. چھوٹا سا ریپڈ فائر کرتے ہیں. جی ضرور. تو ہمارے ریسرچر نے جو ہے بڑی محنت کی ہے اس پہ. جی. تو بس یہ 7-8 چیزیں ہیں. جی جی. اس میں یہ ہے کہ ایک لفظ میں ہارون رفیق. بندہ. وہ چیز جس کے بغیر دن مکمل نہیں ہوتا. چائے. پسندیدہ کتاب یا مصنف؟ نان ریلیجس میں اگر آ جائیں تو بورن اے کرائم. سکون کہاں ملتا ہے؟ ماں کے پاس بیٹھ کے. پہلی تقریر میں کیا غلطی ہوئی تھی؟ ٹاپک ہی بھول گیا تھا. اچھا, ٹاپک بھول گیا. اور وہ 3 ایڈیٹ والی تقریر تو نہیں کرتے؟ یہ واقعی میں نے ایسا ہی کر دیا تھا. اصل میں ہوا یہ کہ میں بھول گیا میرا ٹاپک کیا تھا. تو میں چھوٹا تھا اس وقت اور جیب میں رکھی ہوئی تھی, وہ کھول کے سامنے بھی رکھ لی, لیکن وہ ایک سٹول پہ مجھے کھڑا کیا ہوا تھا کیونکہ ڈائس بہت ہائی تھا. آئی واز ان مائی 4th اسٹینڈرڈ. تو میں بھول گیا کیا تقریر تھی. پھر میرے جو جی میں آیا میں نے کیا, اینڈ پیپل کیپٹ لافنگ. میں بولتا رہا. میرے سامنے جو ٹیچر آئی, میں نے کہا یہ ہماری ٹیچر جو ہیں کلاس میں آتی ہیں تو یہ کرتی ہیں. میں نے نقلیں اتارنی شروع کر دی. تو بس یہ ہے. وقت پیچھے لے جائے تو کس لمحے کو دوبارہ جینا چاہیں گے؟ اپنے والد کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم. کوئی فیمس شخصیت جس سے ملنے کی خواہش؟ فیمس شخصیت جس سے ملنے بہت سی ہیں, ان میں سے ایک اگر میں کہوں تو ٹام ہینکس. اچھا, میں کہنا اپنے علاوہ کہنے لگا تھا کہ میرے علاوہ. اگر آپ اس طرح سے پوچھنا چاہتے ہیں تو جینیفر لارنس. بھابھی کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہاں پتہ ہے بھابھی کو. بھابھی کو اس لیے بھی پتہ ہے کہ انہیں پتہ ہے نہیں کہنا مل لینا. شہرت یا سکون؟ شہرت میں سکون. ایک موٹیویشنل لائن جو آپ خود کو روز کہتے ہیں. اگر آپ وہی کرتے رہے جو آپ کرتے آ رہے ہیں, آپ کو وہی ملتا رہے گا جو آپ کو ملتا رہا. محبت میں کامیابی ضروری ہے یا زندگی میں؟ زندگی میں. کوئی پیغام, یہ آپ کا کیمرہ ہے, نئے آنے والے ہارون رفیقوں کو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں؟ میڈیا کی جو صورتحال ہے وہ تو اس قدر ناگفتہ بے ہے کہ بہت بڑا ادارہ ہے جنگ گروپ. آج ہم ریڈ زون میں بھی ڈسکس کیا, وہاں سے سینکڑوں لوگوں کو کل نکال دیا گیا, ان کے یونٹس بند ہو رہے ہیں. یہاں پہ بچے بیچارے میس کام کر رہے ہیں, کوئی اینکر بننے کا شوق میں جو ہے 4 سال لگا رہا ہے. ان حالات میں کوئی پیغام دے. میرا پیغام, کیونکہ یہ سوال بہت اہم ہے اور ایسا منجھا ہوا آدمی ہی ایسا اچھا سوال پوچھ سکتا ہے, اور یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ دیر پہلے یہی گفتگو کر رہے تھے, اور میرے پاس بہت سے بچے جو آتے ہیں, یا میرا خود بھی ایجوکیشن سے تعلق ہے,
تو جب بچوں سے گفتگو ہوتی ہے میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جو سونے کی ایک بسکٹ ہے نا اس کی قیمت سڑک پہ پڑے ہوئے کی بھی اتنی ہے اور کسی امیر ترین ایلن مسک کی جیب میں پڑا ہوا سونے کا جو بسکٹ ہے اس کی وہی قیمت ہے. آپ اپنی تنہائی میں اپنے گھر میں بیٹھے اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں بیٹھے بجائے اس چیز پہ محنت کرنے کے کہ میں میڈیا پہ محنت کروں میں یوٹیوب پہ محنت کروں فیس بک پہ محنت کروں آپ خود پہ محنت کریں. آپ خود کو سونے کی ڈلی بنا لیں. آپ کہیں بھی پڑے ہوں گے آپ کی قیمت جب سونے کے برابر ہو جائے گی تو ہر آدمی آپ کو سونے کی قیمت میں لینے کو تیار ہو جائے گا. کمی میڈیا میں نہیں ہے, کمی یوٹیوب میں نہیں ہے, کمی چینلز کی نہیں ہے, کمی آپ میں اور مجھ میں ہے. ہم خود کی اپنی کمی دور کر لیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہے. اس خوبصورت بات کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. آپ کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں. تھینک یو. آپ آواز دیں. تھینک یو ہارون صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا مقبول زمانہ شو ہوشیاریاں کے میزبان ہارون رفیق ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان کا کیریئر ڈسکس کیا, ان کی زندگی کے بہت سے پوشیدہ پہلوؤں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی کامیابیوں کا جو سفر ہے اور خاص طور پہ ہوشیاریاں کی کامیابیوں کا سفر ہم نے ڈسکس کیا. بہت خوبصورت گفتگو رہی, یقیناً آپ کو پسند آئے گی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.